एपिसोड 61। सरजी मेहमान खाने के सामने वाले लॉन पर मेरा मुंतजर था। उसने मेरे लिए नाश्ता बल्कि खाना वहीं मंगवा लिया था, जो भेड़ के भुने गोश्त और खमीरी नान पर मुश्तमिल था। उसके साथ दूध वाली चाय थी, यानी अंग्रेजी चाय। साइमन का क्या हाल है? उसका हाथ काटना पड़ा। सरजी ने अफसोस से सर हिलाया, वरना खतरा था जहर बाकी जिस्म में भी ना फैल जाए। अब उसकी हालत बेहतर है, 2 दिन तक उसे सुला कर रखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे। नजर रखना उस पर, खतरनाक आदमी है। मैंने खबरदार किया, इस हालत में उसे बेबस ना समझना, उसमें भी पुरस्कार सलाहियत है। मेरे सामने उसने एक आदमी को उसी के असलहे से खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। ओह अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा। सुनो सर जी, अगर मेरे साथ यहाँ नहीं आए हैं तो मुझे भी जल्द वापस जाना होगा। मैं उनके बारे में फिक्रमंद हूँ। आज तुम्हारी आका और जनाब सरमानी से मुलाकात होगी, वही तुम्हें जाने की इजाज़त देंगे। ये मसला नहीं है, मुझे यकीन है मेरी परेशानी को मद्देनजर रखकर वो मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे देंगे। सरजी के तासुरात से लग रहा था जैसे वो मेरी उम्मीद से मुत्तफिक ना हो, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो मुझे वादी के बारे में बता रहा था। तकरीबन 4 मुरब्बा मील के हमवार मैदान पर फैली उस वादी में कुल 12,000 नफूस आबाद थे, जो सब के सब बरनामी कबीले के थे। उन लोगों का पेशा मवेशी पालना, रेशम के कीड़ों की परवरिश करना और लकड़ी से मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशिया बनाना था। इस वादी में अच्छी लकड़ी के जंगलात की बहुतात थी, जिसकी ये लोग अच्छी तरह निगहदाश्त करते थे। लकड़ी काटने वाले अफराद पर लाजिम था कि वो एक दरख्त काटने से पहले कम से कम 3 दरख्त लगाकर उनकी उस वक्त तक देखभाल करें जब तक वो अज खुद बढ़ने के काबिल नहीं हो जाते। शुमारी ढलानों पर शहतूत के दरख्तों के झुंड थे, रेशम के कीड़े वहीं पाले जाते थे। बैरूनी वादी से आकर ताजिर रेशम और मवेशी खरीद कर ले जाते थे। लकड़ी की मसनूआत ज़्यादातर वादी में बिक जाती थीं। बाहर से ये गंदम और चावल मंगवाते थे। बाकी हर किस्म की खुराक की खुद पैदा कर लेते थे। खाल से जूते और चप्पलें भी खुद बनाते थे। अलबत्ता कपड़ा बाहर से आता था। लोहे का सामान भी बना लेते थे। चारों तरफ और ख़ास तौर से शुमाल में ऊंचे पहाड़ों की वजह से वादी सर्द तरीन मौसम से महफूज रहा करती थी। सिर्फ दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बर्फ़ पड़ती थी। जब ये बर्फ़ पिघलती तो वादी के वस्ती हिस्से में झील बन जाती। उसके पानी से वो अपनी फसलों की सिंचाई करते। बाकी घरेलू इस्तेमाल के लिए ऊपर से आने वाले मुतादिद चश्मों का पानी काफ़ी था। मैं बेदिली से सरजी की बातें सुनता रहा। उसने मेरी कैफियत भांप ली। अपने साथियों के बारे में इतना परेशान मत हो, मुमकिन है वो वापस लौट गए हों। मेरा उस्ताद हसन अली अपने काम अधूरे छोड़ने का कायल नहीं है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो तो उसे लाजमन यहाँ आना था। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ से वापस जाने की इजाज़त मिल जाए, बल्कि मैं एक आदमी भी साथ कर दूँगा। वो तुम्हें शुमाली इलाके की किसी बड़ी शाहरा तक पहुँचा देगा। मैं शुक्रगुजार होऊंगा। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें वादी की सैर कराऊं। मैं बोरियत दूर करने के ख्याल से तैयार हो गया। सरजी मुझे पहली मुलाकात से ही अच्छा लगा था। वो सीधा मगर अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से पूरी करने वाला शख्स था। फिर वो अंग्रेज़ी भी जानता था, वरना मैं कल रात ही भाग निकलता। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र हसन अली और महापारा की थी। अगर वो इस वादी तक नहीं आए थे तो फिर कहाँ गए थे? सरजी ने मेहमान खाने के अस्तबल से घोड़े मंगवा लिए थे। हम घोड़ों पर सवार होकर बाहर जा निकले। रात के सन्नाटे के मुकाबले में उस वक्त वादी में चहल पहल और गहमा गहमी साफ महसूस की जा सकती थी। वादी के अनवस्ती हिस्से में पानी की झिलमिलाहट झील का पता दे रही थी। उसके इर्द गिर्द बागात थे या खेत जिनमें फसलें लगी थीं। सरजी ने पहले मुझे उस खास इलाके का चक्कर लगवाया। ये सरकारी और हुक्मरानों का रिहायशी इलाका था। मुतवस्त आबादी वादी के दूसरी जानिब थी। गोया यहाँ भी हुक्मरानों और आम आबादी में तफरीक रखी जा रही थी। उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। उस हिस्से में मशावरत खाना था, जहाँ हुक्मरान काउंसिल के लोग जमा होकर फैसले करते थे। खजाने और सामान की इमारत क्योंकि तमाम ज़राए हुकूमत के पास थे। आम लोग सिर्फ काम करते थे और उसका मुआवजा पाते थे। उन्हें कोई चीज़ फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं थी। सरजी ने मुझे बताया, सारी चीज़ें हुकूमत खुद बेचती है और उसने गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं। ये अच्छी बात है। जाहिर है अमीर और गरीब की आमदनी में भी फ़र्क होगा। दरमियानी वादी से कई रास्ते मगरिब की तरफ जाते थे, जहाँ आम बरनामी आबाद थे। हम बागों और खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे। यहाँ पर सेब, खूबानी, आलू बुखारे, चेरी और नाशपाती के बागात थे। ऊपर सीढ़ी नुमा खेतों में मकई और चावल काश्त किए जा रहे थे। किसान बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से खेतों में मसरूफ़ थे। रास्ते में कई अफराद मिले जिन्होंने हाथ उठाकर मकामी सलाम किया। वो आ भरने के अंदाज में आका नारा लगाते थे। जवाब में सरजी भी ऐसा करता और उसकी देखा देखी मैं भी यही नारा बुलंद करता था। ज़रा ऊपर गए तो लकड़ी की इमारत से उछलते कूदते बच्चे बरामद हुए। ये स्कूल है जो मेरे 3 साथी चला रहे हैं। यहाँ हम बच्चों को मकामी ज़ुबान लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। साथियों ने रियाजी और किसी हद तक जनरल नॉलेज भी पढ़ाते हैं।
ان کی زبان کا خط تحریر ہے؟ ہماری آمد سے پہلے نہیں تھا. ہم نے روسی طرز تحریر میں ان کی زبان لکھی اور اب بچوں کو سکھا رہے ہیں. اسکول 4 سال سے کامیابی سے چل رہا ہے. 5 سے 10 سال کے 90% بچے پابندی سے اسکول آتے ہیں. تمہیں اجازت کیسے ملی اسکول کی؟ خاصی کوشش کرنا پڑی تھی. جناب سرمانی بالکل نہیں مان رہے تھے. اگر آقا نے اجازت نہ دلوائی ہوتی تو آج بھی بچے کھیل کود اور مویشی چرا کر اپنا وقت گزار رہے ہوتے. ظاہر ہے جناب سرمانی نے تو مخالفت کرنی ہی تھی. ہمارے ہاں کے سرمانی بھی اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. نئے آقا تعلیم اور جدت کو پسند کرتے ہیں. زمانہ جتنی تیزی سے بدل رہا ہے، اگر انہوں نے خود کو نہ بدلا تو یہ پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. ہم آہستہ آہستہ انہیں جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی اس میں بہت رکاوٹیں ہیں، مگر امید ہے مستقبل میں وادی دنیا کے ساتھ چلنے لگے گی. ہمیں الگ نہیں رہنا پڑے گا. میں نے سنا ہے یہاں کوئی کتاب. سر جی نے اچانک گھوڑے کی رسی کھینچ لی. یوسف، آئندہ یہ بات زبان پر نہ لانا. ہم کسی باہر کے فرد کے منہ سے اس کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے. میں نے غور سے اسے دیکھا. ایمن نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. ہاں، لیکن یہ حقیقت ہے. وادی کے لوگ اس مقدس کتاب کے بارے میں بہت حساس ہو گئے ہیں. وہ اسے اپنی سب سے قیمتی متاع تصور کرتے ہیں. کسی اجنبی کے منہ سے اس کا ذکر انہیں جنون میں مبتلا کر دیتا ہے، اس خوف سے کہ وہ اسے چرانے کی فکر میں نہ ہو. ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے سر ہلا دیا. گھوڑے اب آبادی کے نزدیک جا پہنچے تھے. یہ ویسا ہی گاؤں تھا جیسا کہ پہاڑی علاقوں کے گاؤں ہوتے ہیں. الگ الگ اونچی نیچی سطحوں پر بنے گھر، ایک کی چھت دوسرے کا صحن ہوتی. گاؤں کو ملانے والی اوپر نیچے ہوتی پگڈنڈیاں، مگر یہاں پر بے ترتیبی کم تھی. مکان زیادہ تر نزدیک بنے تھے اور راستے بھی زیادہ دشوار نہیں تھے. ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی تھی وہ اس گاؤں کی صفائی ستھرائی اور سلیقہ تھا. کہیں گند کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. در و دیوار کچے لیکن بے حد صاف تھے. کسی جگہ گندا پانی نہیں بہ رہا تھا. لوگ صحت مند اور صاف ستھرے ملبوسات میں تھے. مجموعی طور پر اس گاؤں کا ماحول ملک کے دوسرے دیہات سے خاصا مختلف تھا، جہاں گندگی اور کوڑا لازمی طور پر ہوتا ہے. میں نے تعریف کی تو سر جی نے بتایا، ایک عام برنامی کو بھی صفائی کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے. یہ اپنے جسم، لباس اور گھروں کو ہر ممکن طور پر صاف رکھتے ہیں. ساتھ ہی اپنے گاؤں اور وادی کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ لوگ اسی وجہ سے اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں. ان کے جنگلات، زمین، پانی اور ہوا بے حد شفاف ہیں. یہ بات میں نے بھی دیکھی ہے. اس لحاظ سے یہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم سے بھی کہیں آگے ہیں. برنامی بیماریوں سے بڑی حد تک ناآشنا ہے. میں نے یہاں آنے کے بعد کینسر کا کوئی مریض نہیں دیکھا. دل کے امراض اور بلڈ پریشر جیسے عارضوں سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں. 110 اور 120 برس کے لوگ عام ملتے ہیں، وہ بھی پوری طرح چاقو چوبند اور کام کرتے ہوئے. بوڑھوں میں سے شاید ہی کوئی بیکار ہوتا ہے. یہ لوگ کب سے یہاں ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، اس کا اندازہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے آباء و اجداد جو صرف 4 افراد پر مشتمل تھے اور ان میں ایک عورت تھی، نامعلوم عرصہ پہلے اس وادی میں آئے تھے. اس عورت نے ایک مرد سے شادی کی تھی اور اس سے اس وادی میں نسل انسانی چلی. اس وادی کے 99% اس نسل سے ہی ہیں، تم جیسے لوگوں کو چھوڑ کر. اس نے سر ہلایا. اگرچہ ہم نے برنامیوں میں ہی شادیاں کی ہیں، لیکن ہماری اولاد برنامی نہیں کہلاتی. انہیں غیر برنامی سمجھا جاتا ہے. البتہ ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک بھی نہیں ہوتا. کیا تم لوگوں سے پہلے بھی انہوں نے غیروں کو اپنے قبیلے میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی؟ مجھے جو معلوم ہوا ہے ماضی میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اور اس کی واحد وجہ اس قبیلے میں مردوں کی کم شرح پیدائش ہے. ہاں، مجھے بھی یہاں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. وادی کی 12,000 کی آبادی میں 7,000 عورتیں ہیں، یعنی مردوں کی تعداد سے 2,000 زیادہ. یہاں پر پیدا ہونے والے ہر 10 بچوں میں 6 لڑکیاں ہوتی ہیں. شرح پیدائش بھی کم ہے. مشکل سے کسی جوڑے کا تیسرا چوتھا بچہ ملے گا. خود میرے بھی 2 بچے ہیں. یعنی خاندانی منصوبہ بندی؟ نہیں، یہ قدرتی امر ہے. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، ورنہ اب تک اس آبادی کے ایک ایک گوشے پر انسان ہوتے. میں یہاں آیا تب بھی آبادی اتنی ہی تھی. عورتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوتا کیا؟ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، صرف اس صورت میں جب اس کی بیوی بچے پیدا کرنے یا ازدواجی وظیفے کے قابل نہ رہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. گویا شادی شدہ شخص کو عشق کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، عشق تو انسان کو لبے مرگ تک بھی نہیں چھوڑتا. یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور فتنے فساد کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. بعض جھگڑوں میں سرکاری مداخلت کی نوبت بھی آ جاتی ہے. ان لوگوں کے نقوش نامانوس ہونے کے باوجود دلکش ہے. خاص طور سے عورتوں کے نقوش مردوں سے زیادہ اچھے ہیں. پرامن زندگی اور اچھی خالص خوراک کی فراوانی کی وجہ سے وادی کے لوگوں کی صحت بہت اچھی ہے. ان میں جسمانی خصوصیات نمایاں ہیں. جسم طویل قامت اور سڈول ہوتے ہیں.
وادی میں کم ہی لوگ صحت کے معیار سے کم یا زیادہ نظر آئیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ اکثر لوگ کام کرتے ہیں۔ لیبر فورس کل تعداد کا 50% ہے اور کام کا دورانیہ 8 سے 9 گھنٹے ہوتا ہے۔ گھوڑے گاؤں کی بلند ترین سطح سے آگے نکل گئے تھے۔ اب شہتوت کے باغات اور ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے بنائے گئے لکڑی کے گھروں کا آغاز ہو گیا تھا۔ سرجی کی کامنٹری جاری تھی۔ یہاں پر اعلیٰ معیار کا ریشم پیدا ہوتا ہے اور وادی کی سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ میں نے ازبکستان میں بھی ریشم سازی کے مراکز دیکھے ہیں، لیکن ان کا معیار جدید سہولتوں کے باوجود ایسا نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ خوراک میں فرق ہے۔ یہاں کا شہتوت اعلیٰ معیار کا ہے، جسے کھا کر کیڑے اچھا ریشم پیدا کرتے ہیں۔ فارم سے گزر کر اب ہم ڈھلانی جنگل کے کنارے پر تھے۔ یہاں مجھے ویسی خوشبو محسوس ہوئی جیسی مہمان خانے میں محسوس ہوئی تھی۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ ان درختوں سے آ رہی ہے۔ سرجی نے اشارہ کیا۔ یہ درخت لمبے اور گول تنے والے تھے۔ اس کی لکڑی سے بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس سے خوشبو آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب برنامی قبیلے کے جد امجد اس وادی میں آئے تو ان کے پاس سہارے کے لیے لکڑی تھی۔ اسے کسی وجہ سے زمین میں گاڑ دیا اور اس نے راتوں رات جڑ پکڑ لی۔ آب و ہوا اور زمین اس درخت کو راس آئی اور اب اس وادی کے بڑے حصے پر اس کے جنگلات ہیں۔ پوری وادی میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ گھوڑے اب ڈھلان کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف جا رہے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور سورج نے مغربی افق کی طرف جھکنا شروع کر دیا تھا۔ وادی میں ہر کام نظم و ضبط سے ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت حکم جاری کر دی ہے۔ شادی بیاہ جیسے معاملات بھی سرکاری اجازت کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، مگر عام طور سے کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ یعنی مثالی حکومت ہے۔ میرا لہجہ کسی قدر تنزیہ ہو گیا۔ مگر تم عمرہ کے عالیشان محلات کو کیا کہو گے؟ غریب کو تو پھر بھی جھونپڑی ملی ہے۔ عام آدمی کے پاس بھی اچھے اور کشادہ مکان ہے۔ مکان حکومت خود تعمیر کر کے دیتی ہے۔ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو سرکار کی طرف سے سامان اور مکان مہیا کیا جاتا ہے۔ یہاں خاندان کے ساتھ رہنے کا رواج نہیں ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے مکان حکومت اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور ضروری مرمت کے بعد اسے کسی نئے شادی شدہ جوڑے کے حوالے کر دیتی ہے۔ جو مکان بالکل خستہ ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے سرے سے مکان بناتی ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ ہے۔ اگر کسی کے گھر کو طوفان سے یا کسی اور وجہ سے نقصان ہو تب بھی اسے حکومت ہی مرمت کرا کے دیتی ہے۔ تمہارے آقا کا انتخاب کون کرتا ہے؟ کیا وہ بھی بادشاہ کی طرح موروثی ہوتا ہے؟ ایک طرح سے موروثی کہہ لو۔ کونسل کے 12 ارکان میں سے کسی ایک کو تاحیات آقا منتخب کیا جاتا ہے۔ اور انتخاب کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے مذہبی پیشوا۔ بہرحال یہ لوگ اپنے طرز حیات سے بہت خوش ہیں۔ اگر انہیں بھی آزادی ملی تو ان کی خوشیاں چھن جائیں گی۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم سے زیادہ خوش اور مطمئن قوم تمہیں روئے زمین پر نہیں ملے گی۔ گھوڑے شہتوت کے وسیع باغات کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ان باغات کے نیچے وسیع میدان میں پولو کھیلا جا رہا تھا۔ خاصے شائقین لکڑی کی بنی بینچوں پر بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے۔ اس کے برابر والے میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ چکر لگاتے گھوڑے اب دوبارہ مشرقی ڈھلان پر سرکاری عمارات کے نزدیک جا پہنچے تھے۔ سرجی نے گھوڑے ایک سفید رنگ کی عمارت کے سامنے روک دیے۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں اسپتال کا تصور ابھرتا تھا۔ سرجی نے تصدیق کر دی، یہ اسپتال ہے، دارالعلاج۔ اگر یہ دارالعلاج ہے تو غلط جگہ پر ہے۔ اسے آبادی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ضرورت زیادہ وہاں پر ہے۔ میں نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، وہاں پر چھوٹا دارالعلاج ہے۔ اگر کسی مریض کو فوری طبی امداد چاہیے تو اسے وہیں پر طبی امداد دی جاتی ہے۔ یہ اسپتال صرف بڑے معاملات کے لیے، جیسے کسی کو داخل کرنا ہو یا اس کا آپریشن کرنا ہو۔ یہاں پر آپریشن بھی ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، اور خاصے پیچیدہ قسم کے آپریشن ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدیوں کے تجربات کو یہاں جمع کیا ہے۔ علاج اور آپریشن کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے۔ لیکن وہ جو ماورائی طریقے سے علاج ہوتا ہے وہ ہر مریض کا نہیں، بلکہ صرف ان لوگوں کا جنہیں جناب سرمانی اجازت دے، ورنہ علاج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے سائمن کا عام علاج کیا جا رہا ہے۔ تم دیکھ لو گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسپتال اتنا صاف ستھرا تھا جتنا کسی ترقی یافتہ ملک کا ہو سکتا ہے۔ اس کی دیواریں پتھر سے بنی تھی جن پر چونا بھرا تھا اور چھت لکڑی کی تھی۔ اندر سائمن ایک اکیلے کمرے میں بستر پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کا پنجہ کلائی سے غائب تھا اور اس کی جگہ سفید پٹی بندھی تھی۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کا لباس تھا اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ پرسکون نیند سو رہا ہے۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں دوا اور غذا کس طرح دی جاتی ہے؟ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، یہ دیکھو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے لبادے کی آستین الٹ دی۔ سائمن کی کلائی کی نس میں ایک سوئی گئی تھی جسے پٹی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کا عقبی منہ کھلا تھا۔ اس سے یہ دوا اور خوراک اس کے جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جس نے سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا اندر آیا اور سرجی سے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ سرجی نے جواب دیا۔ کچھ دیر تک ان دونوں میں گفتگو ہوتی رہی، پھر سیاہ لباس والا چلا گیا۔ سرجی نے میری طرف دیکھا۔ یہ اسپتال کا انچارج ہے، اسے تم میڈیکل چیف بھی کہہ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ سائمن کی حالت اس کی توقع سے جلد بہتر ہو رہی ہے۔
اس لیے اسے کل ہوش میں لایا جائے گا اور اس کا زخم جلد بھر جائے گا۔ یہ اچھی خبر ہے، لیکن جب تم لوگ اپنے مجرموں کو سزا نہیں دیتے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں۔ سر جی نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ وہ جھیپ گیا۔ سزا اور کسے کہتے ہیں؟ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ لیکن ہم اپنے مجرموں کو غیر انسانی سزا نہیں دیتے۔ قید میں بھی ان کو تمام آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وادی کی کوئی عورت ان سے شادی کرنا چاہے تو انہیں اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو پھر قید کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ اس وادی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تہواروں کے دنوں میں انہیں باہر گھومنے پھرنے کی آزادی بھی دی جاتی ہے۔ کیا ہر قسم کے مجرم کو یہی سزا دی جاتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر مجرم کو نہیں، عام قسم کے معاملات چھوٹی سزا پر نمٹا دیے جاتے ہیں۔ صرف خاص معاملات میں آقا قید کی سزا دے سکتے ہیں۔ ہم اسپتال سے باہر آئے۔ سورج تقریباً مغربی سمت میں پہاڑوں کے عقب میں چھپ چکا تھا اور وادی پر تاریکی مسلط ہو رہی تھی۔ ہم مہمان خانے آ گئے جہاں میمن انتظار کر رہی تھی۔ سر جی مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جناب، آپ کھانا کب کھائیں گے؟ جیسے ہی ملے گا۔ 4 گھنٹے کی گھڑ سواری کے بعد آدمی کو کیسی خوفناک بھوک لگتی ہے یہ آج پتہ چلا۔ آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ آپ کچھ خاص چیز پسند کریں گے؟ ابھی روسٹ اور مقامی ترکاری بنی ہے۔ جو بھی بنا ہے سب لے آؤ، بس دیر نہ کرنا۔ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ اندر تیز روشنی والی شمع روشن کر دی گئی تھی۔ سائمن کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ مجھے پہلے اس بات کا خدشہ تھا۔ اس کے زخم کی حالت خراب تھی۔ غالباً حیوانی دانتوں کی وجہ سے زخم زیادہ ہی تیزی سے خراب ہوا تھا۔ اس نے اپنی بدنیتی کا پھل پا لیا تھا اور اب اس کی باقی ماندہ عمر اس وادی کے قید خانے میں گزرے گی۔ غالباً اس کے حساب نے یہ نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا، پھر مجھے جمشید علی کا خیال آیا۔ اگر حسن علی کسی آبادی تک پہنچ گیا تھا تو اس واقعے کی اطلاع جمشید علی کو مل چکی ہوگی اور شاید کاجل کو بھی۔ اس بار جمشید علی کا غصہ لازمی تھا۔ سر، اندر آ جاؤ۔ میمن نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ آ جاؤ۔ میں نے اجازت دی تو وہ ٹرے اٹھائے اندر آئی اور میز پر رکھ دی۔ قابیں ڈھکی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ دھو کر آیا۔ وہ کھانا نکال رہی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خاصی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ایسے ہی بیٹھی ہے۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، تم بھی آؤ۔ وہ جیسے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، آپ کھائیں، میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتی، یہ میرے فرائض کے خلاف ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ کیا تم رات کو بھی یہیں ہوتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں آپ کو کھانا کھلا کر چلی جاؤں گی۔ میں نے غور کیا۔ بستی خاصی دور ہے، یہاں سے تم کیسے جاؤ گی؟ آپ فکر مت کریں سر، میں چلی جاؤں گی، روز جاتی ہوں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اکیلی عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وادی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کی نگاہوں سے بچ بھی جاتا ہے تب بھی جناب سرمانی کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کو کچھ اور درکار ہے؟ میں چلی جاؤں گی تو دوسرا خادم آپ کا خیال رکھے گا، اسے آپ گھنٹی بجا کر طلب کر سکتے ہیں۔ کھانا کھا کر میں نے کافی کی فرمائش کی۔ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے آگاہ کیا۔ میرے پاس ہے، کیا تمہیں بنانی آتی ہے؟ جی، کئی بار بنانے کا اتفاق ہوا ہے، ایک بار سر جی نے مجھے لا کر دی تھی۔ میں نے سامان سے کافی کا ڈبہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر کے کپڑے بدلے اور سونے کے لباس میں آ گیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھا میمن کافی لے آئی ہے۔ اتنی جلدی؟ میں نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک چادر پوش اندر آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ چادر کے باوجود اس کی نسوانی نزاکت نمایاں تھی۔ میں… اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ ایمن، تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ ہم تم سے بات کرنے آیا ہے۔ اس وقت آنا ضروری تھا؟ کل رات سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فکر مندی سے کہا، ہمارا گھر کا عورت باہر نہیں جاتا ہے۔ اس نے وضاحت کی، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی، یوسف، تم ادھر سے چلا جاؤ، ابھی چلا جاؤ۔ مگر کیوں؟ سر جی نے کہا ہے مجھے کل جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ایمن نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ملے گا، تم ادھر روک لیا جائے گا۔ پر کیوں روک لیا جائے گا؟ بس اب تم کو اجازت نہیں ملے گا، جو ادھر آتا وہ نہیں جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا۔ تم نہیں جانتا، تم روک کو جانتا، اب تم ادھر سے نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ سر جی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے مجرموں کو عمر بھر کے لیے قید کر لیتے ہیں۔ کیا انہیں خدشہ تھا کہ میں یہاں سے جا کر کتاب مقدس کا راز فاش کر دوں گا؟ میں نے ایمن کی طرف دیکھا۔ کیا مجھے قید کر لیا جائے گا؟ ہم کو نہیں پتا، پر اب تم کو جانے کا اجازت نہیں ملے گا۔ اگر تم نہیں مانا تو تم کو ادھر بند کر دیا جائے گا۔ میں ایمن کے خدشے کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔
وہ جناب سرمانی کی بیٹی تھی اور اندرون خانہ رازوں سے واقف تھی. اگر میمن یہ خدشہ ظاہر کرتی تو شاید میں اسے اتنی توجہ نہ دیتا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. ایمن کا اڑتا رنگ بتانے لگا کہ وہ سب سے چھپ کر آئی تھی. میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز سے پوچھا, کون ہے؟ سر, میں کافی لائی ہوں. باہر سے میمن کی آواز آئی, 1 منٹ, میں کپڑے بدل لوں. میں نے جواب دیا اور اشارے سے ایمن کو باتھ روم میں جانے کو کہا. ایمن خاموشی سے اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا. میمن اندر آئی. اس نے کافی کے کپ کی مختصر سی ٹرے میز پر رکھی. کپ اوپر سے ڈھکا تھا. اس کے ساتھ ایک مختصر سی پیالی میں کریم تھی. چینی کے ڈبوں والا برتن پہلے ہی میز پر رکھا تھا. میمن نے میری طرف دیکھا اور کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی, سر, کیا آپ کے کمرے میں کوئی تھا؟ میں نے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز سنی تھی. میں مسکرا دیا. لڑکی تو اب بھی بول رہی ہے. وہ شرما دی. میرا مطلب ہے جب میں باہر تھی تب. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. اب تم جاؤ, تمہیں دیر نہ ہو جائے. میں نے نرمی سے سمجھایا. میں غسل خانہ دیکھ لوں, کوئی چیز کم نہ ہو. وہ غسل خانے کی طرف بڑھی. میں نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا. اس کی ضرورت نہیں ہے, اب تم جاؤ, تھک گئی ہوگی. چند منٹ لگیں گے. اس نے اصرار کیا. میں نے کہا نا, اب تم جا سکتی ہو. اس بار میرا لہجہ سخت تھا. اس نے چونک کر مجھے دیکھا. جی سر. وہ سر جھکا کر چلی گئی.